अज़ीज़ान ग्रामी, हम तारीख़ इस्लाम के हवाले से आज चौथा जो है लेसन देने जा रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद और कुरैश के हवाले से हमने पिछले लेसन में बात की थी, और उम्मीद है कि जो लोग पिछले लेसन में नहीं आए, इसमें आए हैं, तो उन्होंने लेसन नंबर 3 जो है उसको सुन लिया होगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 यानी आमुल फील के साल पैदा हुए। आमुल फील उस साल को कहते हैं कि जिस साल में अबराह हाथियों के साथ, लश्कर के साथ उसने हमला किया है खाना काबा को गिराने के लिए, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने अबाबील को भेजा और वो परिंदे जो हैं वो आए और उनके चोंच में एक पत्थर और दो पत्थर उनके जो पंजों में था और उन्होंने उन पर गिराए और वो तबाह बर्बाद हो गए। तो उस क्योंकि ये बहुत बड़ा वाक़या था, तो लिहाज़ा अरबों में तारीख जो है वो इसी वाले से होती थी कि कोई बड़ा वाक़या हो गया, कोई कहत पड़ गया, कोई जंग लगी, कोई, तो उसके बाद जो है ये आमुल फील का मतलब है आम मैंने साल और फील का मतलब हाथी, यानी हाथी वाला साल। यानी जिस साल मक्का पर हमला हुआ, यानी खाना काबा गिराने की कोशिश की गई, तो उसी साल जो है इस वाक़े के कोई चंद हफ्ते बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। तो जब रसूल करीम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो हज़रत आमना बिनते वहाब सलामुल्लाह अलैहा, आपकी वालिदा गिरामी, फरमाती हैं कि यकायक पूरा घर जो है वो नूर से रोशन हो गया और मैंने उस नूर में मोहल्लात बुसरा, ये शाम के नज़दीक एक जगह थी बोसरा, के वहाँ के मोहल्लात को देखा और कहा गया है कि खाना काबा में जो बुत थे वो गिर पड़े, और उस वक्त जो ईरान का बादशाह था अनुशेरवन, तो उसके जो महल के 14 कैंकरे जो है वो गिरे, और दरियाए सावा जो ईरान में दरिया है जिसको लोग पूजा करते थे, वो दरिया जो था तो वो खुश्क हो गया। और इस तरह के और भी मोजज़ात लिखे हुए हैं तारीखों में। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चंद साल जो है वो दाई हलीमा के पास रहे हैं, और उसके बाद जब 4 साल या 5 साल की उम्र में वापस आए हैं, तो 6 साल के आप थे कि जब आपकी वालिदा मोहतरमा जो है वो आपको अपने अजीज़ों से मिलाने के लिए मदीना यानी यसरब ले गई, और वापसी पर जब आ रहे थे तो अबवा के मुकाम पर वो बीमार हुई और वो वहीं पर वफ़ात पा गई। तो रसूल पाक 6 साल के थे जब उनकी वालिदा गिरामी वफ़ात पा गई हैं, और 8 साल के थे जब आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो दुनिया से चले गए। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जाते हुए अपने बेटे हज़रत अबू तालिब को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ाया और कहा कि बेटा, आज से तुम इसके कफ़ील हो, सरपरस्त हो, और आपने इसको पालना है। तो लिहाज़ा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन अंदाज में आपकी परवरिश की है रसूल पाक की। और इसी तरह हज़रत अबू तालिब की अहलिया फ़ातिमा बिनते असद यानी हज़रत अली की वालिदा, उन्होंने वालिदा बनकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को पाला है। खुद रसूल पाक फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जो हैं उम्मी बादा उम्मी, यानी वो मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी, मेरी पालने वाली माँ थी। तो वो भी उनको माँ का दर्जा देते थे, और वो भी उनसे अपने बेटों से बढ़कर उनकी परवरिश करती थी, उनका ख्याल रखती थी। तो लिहाजा जब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद दुनिया से गई हैं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी कब्र में उतरे, उनकी लहद में लेटे और अपना पैराहन उनको कफ़न दिया और उनके लिए तलकीन पड़ी। और जब कब्र पर मट्टी डालकर बैठे, और जब फरिश्ते आए पूछने के लिए मन रब्बुका व मन नबियुका व मन इमामुका, तो रसूल पाक बोल रहे थे, फरमा रहे थे, जब उन्होंने पूछा कि आपका इमाम कौन है, तो आपने फरमाया इब्नों के, तेरा बेटा, तेरा बेटा। और साथ ये कहा कि ला जाफर वला तालिब वला अकील, कहा कि अली, यानी इमाम, जवाब दो इमाम के सवाल में कि मेरा बेटा अली इब्ने अबी तालिब जो है वो इमाम है। तो इससे ये भी पता चला कि कब्र में जब सवाल होते हैं तो चाहे वो हज़रत अली की वालिदा गिरामी ही क्यों ना हो, बहरहाल ये कि अल्लाह तबारक ताला का
قانون ہے کہ جو بھی جائے گا وہ سوالوں کا جواب دے گا، تو لہٰذا جواب دینا پڑتا ہے اللہ ربی محمد رسول اللہ نبی کعبہ جو ہے وہ میرا قبلہ ہے اور میرا امام علی ہے۔ تو لہٰذا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر 12 ائمہ تک ہمارے امام ہیں 12۔ تو عزیزان گرامی، حضرت محمد مصطفیٰ جو ہیں انہوں نے 2 سفر کیے ہیں شام کے۔ ایک سفر پہلا جو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا 12 سال کی عمر میں، تو اس وقت پھر وہ جو بحیرہ راہب تھا اس نے دیکھا وہ نشانیاں، اس کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کی حفاظت کریں، لے جائیں، تو ہو سکتا ہے پھر ان کو یہودی دیکھیں اور وہ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں۔ تو آپ واپس لے آئے، سامان وغیرہ وہیں فروخت کیا اور واپس آ گئے۔ اور یہ دوسرا سفر ہے جو کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ عرب کی شریف اور ثروت مند خاتون تھیں اور تجارت پیشہ خاتون تھیں، تجارت کے لیے لوگوں کو ملازمت پر رکھتی تھیں اور انہیں اپنا مال دے کر تجارت کے لیے بھیجتی تھیں۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو جناب ابو طالب نے آپ سے کہا کہ بیٹا میرے حالات ایسے ہیں کہ تہی دست ہو گیا ہوں اور مشکلات و دشواریوں میں گرفتار ہوں۔ اس وقت قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام جا رہا ہے، کاش کہ تم بھی خدیجہ کے پاس جاتے اور ان سے تجارت کا کام لیتے، وہ لوگوں کو تجارت کے لیے بھیجتی ہیں۔ تو دوسری طرف حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اخلاق اور ان کی صداقت، ان کی راست گوئی اور امانت داری سے آگاہ ہو گئی تھی۔ یوں تو پورا مکہ جو ہے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا تھا، تو لہٰذا انہوں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ ہمارے کام تجارت کے کام کو قبول کر لیں تو ہم آپ کو دوسروں کی نسبت جو ہے وہ اچھا معاوضہ دیں گے۔ لیکن یہاں پر تاریخ لکھی ہے مرتضیٰ جعفر عاملی، علامہ مرتضیٰ جعفر عاملی نے رسول پاک کے متعلق سیرہ، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رسول پاک جو ہیں وہ مزاربے پر انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے الصحیح من سیرت النبی الاعظم، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ایسے ثبوت ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ مزاربے پر کام کیا۔ مزاربے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پرافٹ میں جو ہے وہ ریشو مقرر کی جاتی ہے، وہ مزدوری نہیں ہوتی، حقیقت میں پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے رسول پاک گئے ہیں اور حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ وہ بھی آپ کے ساتھ کیا، اور میسرہ جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ آپ کی امانت اور صداقت اور شرافت اور آپ کا اخلاق حسنہ اور آپ کے سر مبارک پر جو ہے وہ بادل کا سایہ کرنا، اور جہاں جہاں آپ گئے تو آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہوا، اور پھر جب آپ نے تجارت کی اور پہلے سے کئی گنا زیادہ پرافٹ بھی ہوا، اضافہ بھی ہوا، تو لہٰذا وہ جو ہے میسرہ وہ آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام خصوصیات اور ان کے اخلاق حسنہ کی باتیں بتائیں۔ تو چونکہ پہلے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ متاثر تھیں ان سے، تو لہٰذا یہ ساری باتیں سن کر تو مزید جو ہے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ گھر کر گئی۔ تو لہٰذا انہوں نے پیغام بھیجا ہے شادی کے لیے، تو حضرت خدیجہ کی طرف سے پیغام ملا ہے۔ بعض کہتے ہیں ان کی سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضرت ابو طالب تک پیغام پہنچا، تو حضرت ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ سے کہا کہ اس طرح شادی کا پیغام آیا ہے، تو لہٰذا مشورہ کیا گیا اور اس کو قبول کر لیا گیا۔ تو اس طرح سے شادی ہوئی، اور شادی کا جو خطبہ ہے وہ حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور رسول پاک کا نکاح جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے علاوہ جو واقعات ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ رسول پاک کی عمر مبارک 25 سال کی جب ان کی شادی ہوئی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شیعہ حوالے سے کریں تو بات، تو وہ کہتے ہیں ہمارے محققین کہ حضرت خدیجہ کی عمر 28 برس تھی، بعض 25 برس بھی کہتے ہیں، 28 برس بھی کہتے ہیں۔
تو کہتے ہیں وہ کنواری تھیں، اس سے پہلے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن جو مشہور تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ختیجہ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، تو لہٰذا یہ تیسری شادی تھی جو مشہور تاریخ ہے اہل سنت کی اس کے حوالے سے۔ لیکن ہمارے محققین کہتے ہیں کہ نہیں، بی بی ختیجہ کنواری تھی اور ان کی عمر 28 برس تھی۔ تو ظاہر ہے کہ مشہور یہ ہے کہ وہ 40 سال کی تھیں اور 65 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اگر ہمارے ہاں جو پائی جاتی ہے بات، اس کے حوالے سے پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ 28 سال ہو تو اس میں سے پھر وہ کم کر لی جائے گی، 65 سال سے عمر اتنی جو کم ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، دوسرا جو واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں یہ عام الفیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ رسول پاک عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی 2 مہینے یا 6 یعنی 8 ہفتے 10 ہفتے بعد، لیکن حضرت علی جو ہیں اس واقعے کے 30 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت علی رسول پاک سے 30 سال چھوٹے تھے، اور حضرت بی بی ختیجہ کے ساتھ 5 سال ہو گئے تھے ان کی شادی ہوئی، اور حضرت علی اس وقت پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضرت علی جو ہیں ابھی چند سال کے تھے، بعد 4 سال کہتے ہیں، 6 سال بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام جو ہیں ان کو رسول پاک نے گود لے لیا، کیونکہ حضرت ابو طالب جو ہیں بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، اس طرح تجارت بھی نہیں کرتے تھے، اور پھر آپ نے جو خانہ کعبہ کے ذمہ داریاں تھیں، وہ حاجیوں کو پانی پلانا وغیرہ، وہ بھی جو ہے حضرت عباس کو سونپ دی تھی، اپنے بھائی کو۔ تو حضرت عباس جو ہیں امیر آدمی تھے وہ، تو انہوں نے مشورہ کیا اور رسول پاک سے کہا کہ ہم جو ہے نا حضرت ابو طالب اب کی مدد کرتے ہیں، تو ان کے بچوں کو لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے رسول پاک آئے حضرت ابو طالب کے پاس اور کہا کہ چچا جان علی کو مجھے دیجیے، میں ان کی پرورش کرتا ہوں۔ اور حضرت عباس نے کہا کہ بھائی جان ایسا کریں کہ جعفر کو مجھے دے دیں۔ تو اس طرح سے یہ 2 بیٹے جو ہیں وہ انہوں نے لے لیے، اور یہ بھی ایک خدائی نظام تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی پرورش جو ہے رسول پاک کے پاس آئے، اور ایک احسان کا بدلہ احسان بھی تھا کہ حضرت ابو طالب نے رسول پاک کی پرورش کی، اب رسول پاک جو ہے حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی علیہ السلام کی پرورش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت علی علیہ السلام جو ہیں ان کی پرورش جو ہے وہ رسول پاک نے کی ہے۔ تو اس وقت ان کی عمر مبارک جو ہے تاریخوں میں تو 6 سال لکھی ہے، تو لیکن لگتا ہے اس سے کم عمر ہے، کیونکہ آپ خطبہ قاسیہ میں حضرت علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ ہی تھا کہ جب رسول پاک نے مجھے گود لے لیا، اور رسول پاک جو ہیں وہ روٹی کے ٹکڑے کر کر کے مجھے میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ تو اس کا مطلب لگتا ہے کہ جیسے عمر آپ کی اس سے بھی چھوٹی تھی۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک جو ہیں اپنے دہان مبارک میں لقمے یعنی نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتے تھے، اور مجھے اپنے ساتھ سلاتے تھے، اور میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے پیغمبر اسلام نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بچہ ہی تھا، اور رسول پاک مجھے اپنے ساتھ سلاتے تھے، اور میں نبوت اور رسالت کی خوشبو کو سونگتا تھا۔ یہ خطبہ قاسیہ جو ہے وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں تقریباً یعنی حضرت علی جو ہیں 30 سال چھوٹے ہیں اور 4-5 سال کے، تو تقریباً حضرت رسول پاک کی عمر کو 35-36 سال کی ہوگی جب آپ نے ان کو اپنی گود لیا۔ تو حضرت ختیجہ اور رسول پاک نے حضرت علی کو پالا، تو گویا حضرت ختیجہ نے بھی اس طرح سے حضرت علی کو پالا جیسے ایک ماں بچے کو پالتی ہے۔ تو رسول پاک اور حضرت ختیجہ دونوں جو ہیں انہوں نے حضرت علی کی پرورش کی ہے، اور بہت زیادہ خیال رکھا، اور یہ بھی ان کو اسی حیثیت سے جانتے تھے جیسے پالنے والا باپ کو کوئی جانتا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد موحد تھے، اور ان کا خاندان طیب و طاہر تھا، اور خدا نے انہیں حسب و نسب کی طہارت کے علاوہ بہترین تربیت سے نوازا تھا۔ وہ بچپنے سے ہی اہل مکہ کے برے اخلاق اور بت پرستی میں ملوث نہیں تھے۔ وہ بچپن سے ہی خداوند عالم کی عنایت اور اس کی خاص
تربیت کے زیر نظر تھے، اور آپ کے زمانہ تربیت کو حضرت علی علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اور خدا نے حضرت کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے اپنے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک کو آپ کے ساتھ کر دیا، جو شب و روز بزرگوں کی راہ اور حسن اخلاق کی طرف لے جاتا تھا۔ تو اسی طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت سے حضرت کا دودھ چھوڑا گیا، یعنی 2-2.5 سال کی عمر کی بات ہو رہی ہے، تو خداوند عالم نے آپ کے ساتھ ایک بڑے فرشتے کو کر دیا تاکہ وہ آپ کو نیکیوں اور اچھے اخلاق کی تعلیم دے اور برائیوں اور برے اخلاق سے روکے۔ یہ وہی فرشتہ ہے جس نے جوانی میں آپ کو مبعوث پہ رسالت ہونے سے قبل آواز دی تھی اور کہا تھا السلام علیکہ یا محمد رسول اللہ، لیکن آپ نے سوچا کہ یہ آواز پتھر اور زمین سے آ رہی ہے، کافی غور کیا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ تو یہ وہی فرشتہ ہے جس کو روح القدس بھی کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں آیا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القدس، تو یہ ہے روح القدس ہے۔ اور جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ نبیوں کے ساتھ جو ہے ائمہ کے ساتھ 5 روحیں ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے روح نباتاتی جو نباتات میں ہے، ایک روح حیواناتی جو حیوانات میں ہے، ایک روح انسانی جو انسانوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک روح جو ہوتی ہے وہ اس کو کہا گیا ہے کہ یہی روح القدس، تو یہ روحیں جو یہ روح قدس جو ہے جس کو کہا گیا ہے کہ جبرائیل سے بھی بڑا فرشتہ ہے، تو انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یا اگر سارے انبیاء کے ساتھ نہ کہیں تو بہرحال حضرت عیسیٰ کے لیے تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اور رسول پاک کے ساتھ بھی اور اسی طرح ائمہ کے ساتھ بھی یہ روح القدس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور بعثت سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و فکر کامل ہو چکی تھی، اور آپ نے یہاں کے آلودہ ماحول سے تکلیف اور کوفت ہوتی تھی، لہٰذا آپ لوگوں سے بچتے تھے، اور 37 سال کی عمر میں آپ کے اندر خاص معنویت پیدا ہو گئی تھی، اور آپ محسوس کرتے تھے کہ غیب کے دریچے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کے بارے میں جو باتیں اکثر آپ کے رشتہ داروں اور اہل کتاب کے دانشوروں جیسے بحیرہ نستور وغیرہ کے ذریعے سنی گئی تھی، وہ عنقریب رونما ہونے والی تھی، کیونکہ آپ ایک خاص نور کو دیکھنے لگے تھے، اور آپ کے اوپر پر اسرار راز جو ہیں وہ فاش ہونے لگے تھے، اور اکثر آپ کے کانوں میں غیب کی صدا ٹکراتی تھی، لیکن کسی کو آپ دیکھتے نہیں تھے۔ کچھ دنوں تک خواب کی حالت میں آواز سنائی پڑتی تھی کہ کوئی انہیں پیغمبر کہہ رہا ہے۔ ایک دن مکہ کے اطراف کے بیابانوں میں ایک شخص نے آپ کو رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ یہ باتیں 3 سال تک رہی ہیں، تو 40 سال کی عمر میں جب آپ ہو گئے ہیں تو اس وقت جبرائیل امین جو ہے غار حرا میں پہلی مرتبہ جو نازل ہوئے ہیں باقاعدہ جس کو کہیں، تو یہ 3 سال جو پہلے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے، یا غار حرا جو پہاڑ کی چوٹی میں واقع ہے وہاں ہوتے تھے، تو اس وقت یہ جو پتھروں سے یا درختوں کے پاس سے گزرتے تھے تو درخت جھک جاتے تھے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس وقت کی ہیں۔ تو رسالت کا آغاز کب ہوا؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے، تو اس وقت بھی آپ اپنے قدیمی دستور کے مطابق کچھ دن کے لیے غار حرا میں چلے گئے تھے، تو وہاں وحی کا نمائندہ نازل ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے قرآن مجید کی ابتدائی آیات آپ کے سینے پر نازل ہوئیں، یعنی سورہ اقرا کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں ہیں، قرآن مجید میں 96 نمبر سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس خدا کے نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، اس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اسے نہیں معلوم تھا۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں ان پہلی 5 آیات پر غور کریں کہ اسلام کیسا دین ہے، کہ دیکھیں اس میں کہا گیا ہے
اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو سب سے پہلی جو وحی آئی ہے اس میں پہلی جو چیز آئی ہے اقرا، پڑھیے، اقرا۔ اس کا مطلب ہے دین اسلام تو مذہبی ہے، پڑھنے پڑھانے کا، علم حاصل کرنے کا، اور اس میں کہا گیا اقرا، پڑھیے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ دوسری آیت میں پھر کہا گیا اقرا وربک الاکرم، دو مرتبہ کہا گیا اقرا، 2 مرتبہ کہا گیا پڑھیے۔ اور اس میں علم کا صیغہ جو ہے 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، الذی علم بالقلم، اس اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے پڑھیے کہ جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، پھر آیا علم الانسان، پھر علم کا مادہ آیا، ما لم یعلم، پھر علم کا مادہ ہے، یعنی 3 دفعہ جو ہے وہ علم کا مادہ، 2 دفعہ اقرا پڑھنے کا مادہ، 1 دفعہ قلم کی بات کی گئی ہے، 2 دفعہ رب کی بات کی، یہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم، 2 دفعہ رب کی بات کی گئی ہے اور 2 دفعہ خلقت کی بات کی ہے۔ لہذا ان 5 آیتوں میں ہی اگر انسان جو ہے توجہ پیدا کر رہے تو پتہ چلتا ہے انسان کہ اسلام جو ہے پڑھنے کا دین ہے، علم کا دین ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کا دین ہے، انسان کی خلقت پر غور کرنے کا دین ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ آئی ہیں پہلی 5 آیتیں۔ تو یہ بہرحال قرآن مجید کی پہلی آیتیں ہیں۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ تاریخوں میں درج کی گئی ہے کہ رسول پاک پر جب پہلی وحی آئی انہوں نے کہا پڑھیے، انہوں نے کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور فرشتہ جبرائیل نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور خوب سینے سے لگا کر پینچا، تو وہ پھر چھوڑا، کہا پڑھو، کہا پڑھا نہیں، تو دوبارہ پھر، تو 3 دفعہ جب انہوں نے کیا تو پھر انہوں نے پڑھا۔ تو یہ جو ایسی باتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ایسی باتیں ہیں جو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تو وہ لے کر جو جبرائیل وحی لے کر آئے تو اصل تو یہ ہے کہ جبرائیل جو ہے رسول پاک کے قلب مبارک پر نازل ہوتے ہیں، یہ ایک وہ چیز ہے جو رسول پاک کی روح اور جان سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ چیز سامنے رکھ کے کہا جائے سلیٹ یا تختی کے اس سے پڑھو خوب۔ اگر یہ ایسی بات ہے تو پہلی بات تو ہے کہ جب فرشتے کو بھی پتہ ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میرے رسول نے دنیا میں آ کے نہ کسی سے پڑھا ہے اور نہ کہ کسی سامنے شاگردی اختیار کی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ بھی سامنے کہا گیا پڑھو خوب، تو اگر خود پتہ ہے کہ پہلے سے پڑھتے نہیں ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں خوب۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہے کہ جناب جیسے کسی بچے کو مثلا پہلی دفعہ پڑھایا جاتا ہے تو خوب کہا جائے گا پڑھو، تو بس جب کہا کہ پڑھو یہ اس طرح سے پڑھو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو لہٰذا یہ بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس سے کیا تعلق ہے کہ جبرائیل جو ہے ان کو دبائیں، تو پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ تو جو ہے کن فیکون کا مالک ہے، ادھر اگر وہ کوئی حکم کرے تو ادھر وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اگر کہا کہ پڑھو تو بس پڑھنا، آپ نے پڑھ دیا، اس میں کیا بات ہے؟ یعنی اگر اللہ نے کہا اور فرشتے نے آ کے کہا کہ پڑھیے تو بس رسول پاک نے پڑھنا شروع کر دیا، اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دبائے آپ کے جسم کو تو پھر ہی جو ہے وہ پڑھیں۔ لہٰذا یہ جو چیزیں اس طرح کی گئی ہیں، تاریخوں میں لکھی گئی ہیں، تو یہ ایسی ہیں باتیں ہیں کہ اس روایت کی بنیاد پر فرشتہ وحی نے متعدد بار حضرت محمد کو پڑھنے کے لیے کہا اور آپ نے اظہار ناتوانی فرمایا۔ اگر مقصد یہ تھا کہ حضرت کلام خدا کو لوح سے یعنی تختی سے دے کر پڑھیں تو ایسی چیز معقول نہ تھی، کیونکہ خدا اور اس کا رشتہ جانتا تھا کہ آپ امی ہیں اور پڑھنا نہیں جانتے، اور اگر مقصد یہ ہوتا کہ فرشتے کے کہنے پر آپ پڑھیں تو یہ کوئی کام مشکل نہیں تھا، جس سے حضرت محمد جو کہ ذہانت اور دقت میں معروف تھے کمال عقل و فکر کے باوجود عاجز رہے ہوں، یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ جی فرشتہ وحی کے ذریعے مسلسل دباؤ کا کیا معنی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یاد کرنا ایک ذہنی کام ہے، یعنی کسی کو دبانے سے تو بات نہیں ہوتی، بلکہ ایک ذہنی کام ہے یہ، جس میں دباؤ کا کارگر نہیں ہوتا۔ اگر خیال کریں کہ یہ کام اس لیے تھا کہ حضرت قدرت خدا سے اچانک پڑھنا سیکھ جائیں تو صرف ارادہ الہی اس کام کے لیے کافی تھا، ان مقدمات کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر دباؤ کے مسئلے کو رسول خدا پر پروردگار عالم
اور عالم غیب سے مربوط سمجھیں تو پھر بھی قابل تعویل نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ خداوند عالم نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے کہ پیغمبروں کا رابطہ عالم غیب سے ان 3 طریقوں میں سے ایک کے ذریعے ہوتا ہے۔ پہلا، ڈائریکٹ رابطہ اور بغیر کسی واسطہ کے پیغام الہی کو دریافت کرنا۔ 2، آواز کے ذریعے بغیر کسی کو دیکھے ہوئے۔ نمبر 3، فرشتہ وحی کے ذریعے۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ ابھی ہم اس کو مزید وضاحت کریں گے، وہ آیت بھی پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کر کے اور وہ مزید اس پر بات کرتے ہیں وحی کی حقیقت کیا ہے اور وحی کا مفہوم کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، صرف وحی کے بغیر کسی واسطے کے دریافت کرنے پر پیغمبر اسلام نے دباؤ اور سختی کو برداشت کیا، اور بعض روایتوں کی بنیاد پر آپ کا چہرہ متغیر ہو جایا کرتا تھا اور عرق کے قطرات موتی کی شکل میں آپ کے چہرے سے گرنے لگتے تھے۔ تو یہ بھی وحی کی جو کیفیتیں ہیں اس کے متعلق بھی ابھی ہم عرض کرتے ہیں۔ تو پھر کہا گیا ہے کہ انہی روایتوں میں جو تاریخ میں بیان ہوئی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ گھر آئے اور بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور اپنے اوپر بوجھ برداشت سمجھ رہے تھے، مجھے پر بہت سنگین بوجھ پڑ گیا ہے، اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے زمبلون کہ مجھے چادر اڑا دو، اور پھر انہوں نے چادر اڑا دی، اور پھر انہوں نے تسلی دی، اور پھر اپنے چچا ورقہ بن نوفل چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی، اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ تو ایک یعنی ہونے والے نبی ہیں، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ تو گویا کہ رسول پاک کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے نبی وہی بھیجی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ ایک شخص جو کہ مسیحیت اختیار کر چکا ہے وہ ورقہ بتا رہا ہے، لیکن حضرت رسول پاک کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا، اس لیے کہ جب نبی پر وحی آتی ہے تو بالکل روز روشن کی طرح اس پر عیاں ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کا شک وہ نہیں کرتا۔ تو اس پر جعفر سبحانی کہتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ رسول پاک آئے اور کہا مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اور حضرت خدیجہ جو پہلے ہی سے ہی انتظار میں تھی تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کی تصدیق کرتی ہوں اور میں تو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو جیسا کہ کوئی بھی نیا واقعہ عجیب واقعہ ہو تو ظاہر ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بتایا ہی جاتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ ورقہ بن نوفل پہلے بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ اس موضوع پر ڈسکس ہوتی تھی اور وہ بھی بتاتے تھے، وہ حضرت جو ہیں ورقہ بن نوفل وہ مسیحیت اختیار کر چکے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی جو ہے وہ یعنی دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم کے دین پر تھی، تو ان کو بھی انتظار تھا۔ تو لہٰذا وہ بتا دیا ہو کہ اس طرح سے فرشتہ آیا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ورقہ بن نوفل نے کہ ہاں وہی فرشتہ ہے جو ان پر آیا، تو یہ بھی ایک قسم کی تصدیق ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے بات، یہ نہیں کہ رسول پاک کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ دوسرے لوگ بتا رہے ہیں۔ اور ہمارے بعض ذاکرین کہتے ہوتے ہیں کہ دیکھو ایک ورقے کو تو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے، لیکن جو پوری کتاب جو ام الکتاب ہے یعنی جس کے پاس پوری قرآن کا علم ہے اس کو نہیں پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، اور وہ جس کو ورقہ ہے جو ایک یعنی یہاں ورقہ مراد یعنی ایک ورقہ، تو جو ورقہ ہے اس کو پتہ چل گیا تو نبی کو پتہ نہیں چلا۔ تو بہرحال اس کو جو ہے شیعہ مکتب فکر جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ مشہور عالم طبرسی مفسر قرآن بھی ہیں، وہ کہتے ہیں خداوند عالم اپنے رسول کو وحی نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کو روشن دلیلوں کے ہمراہ کرے، اور اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اس پر وحی ہوتی ہے وہ خدا کی جانب سے ہے اور اسے کسی دوسرے چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس پر خوف و اضطراب طاری نہیں ہوتا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، ان کے صحابی نے، کہ رسول خدا وحی کے وقت اس بات سے کیوں نہیں ڈرے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس وقت خداوند عالم اپنے کسی بندے کو رسالت کے درجہ پر فائز کرتا ہے تو اس کو ایسا اطمینان اور سکون عطا کر دیتا ہے کہ جو کچھ خدا کی جانب سے اس پر نازل ہو وہ اس کے لیے ویسے ہی ہو جیسے کوئی اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو۔ کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم جس میں بی بی عائشہ سے روایت نقل ہوئی ہے، اس کی شرح کرنے والے مشہور عالم ہونے کے باوجود چونکہ اصل روایت کو مسلم جانتے تھے، چونکہ اس کی صحیح تفسیر و توضیح میں درمندہ اور پریشان ہونے پر جو ہے ایسی
جو ہیں بے بنیاد اس کی انہوں نے توجیح کی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ پہلا شخص جو اس روایت کے ضعیف اور بے اعتبار ہونے کی طرف متوجہ ہوا ہے وہ مرحوم سید عبد الحسین شرف الدین موسوی، یعنی 1377 ہجری متوفہ، جبل عامل، یہ لبنان کے مایہ ناز شیعہ عالم دین تھے، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ان کی کتاب جو ہے الی المجمع العلمی العربی بدمشق اور کتاب نص والاجتہاد، اس میں وہ روایت کو نقل کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ تحلیل کرتے ہیں۔ پھر ہمارے محققین اور علماء نے خاص طور سے دانشمند معظم جناب علی دوانی نے مذکورہ کتاب میں اس کی ذیل میں تفصیلی بحث کی ہے، اور اسی طرح الصحیح من سیرت النبی الاعظم جلد 1 صفحہ نمبر 232 سے 216 تک جو ہے اس کی تحلیل پیش کی ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں جو آیا ہے وہی کس طرح سے ہوتی ہے، اس کے متعلق جو ہے آپ صلوات پڑھ لیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں، اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں وحی کا مفہوم اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں کراچی سے نگار خاک بات کر رہی ہوں۔ بہت اچھا سیشن جا رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ تھوڑا سا مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، کیونکہ ہم نے تو ظاہر ہے اپنے زمانے میں اسکول میں سنی دینیات پڑھی ہے، اور جی شیعہ تو ہم نے مجلسوں میں سنی ہے۔ تو آپ نے جو بتایا کہ حضرت خدیجہ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، تو ہم جی تو بچپن سے یہی پڑھتے آئے ہیں کہ بھی وہ جو ان کی جو اپنے ساتھ 3 بھانجیاں لے کر آئی تھی، رسول اللہ سے تو صرف بی بی فاطمہ کی پیدائش ہوئی تھی، باقی جو 3 بیٹیاں جو سنی کہتے ہیں کہ ان کی رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ ہم تو حضرت خدیجہ کو ہی بی بی فاطمہ کو ہی مانتے ہیں، ان کی اولاد۔ جی ایسے ہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ زہرا، 2 بیٹے ہوئے تھے ابو القاسم، اسی وجہ سے آپ کی کنیت ہے قاسم اور عبداللہ، بعض نے اس کو طیب طاہر بھی کہا ہے، اور ایک اور بیٹے ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، وہ بھی 2 سال 10 مہینے کے وفات پا گئے تھے۔ تو لیکن جو تاریخی کتابوں میں وہ ہے کہ رسول پاک کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور بی بی فاطمہ زہرا کو کہتے ہیں سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ تو البتہ ہماری کتابیں بھی جو ہیں علامہ مجلسی اور ان سے پہلے والی کتابیں جو ہیں ان میں اکثر میں 4 بیٹیاں ہی لکھی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ اب ہمارے محققین جو ہیں انہوں نے تحقیق کی ہے، تو تب وہ بتا رہے ہیں، اور ان میں سے مشہور جو ہیں یہی جعفر مرتضیٰ عاملی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ان کی بیماری اور وفات کی خبریں آئی تھیں، پتہ نہیں ابھی ان کی تحقیق تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ لبنان کے ان کی کتاب ہے سیرت نبی الاعظم پر، تو اس میں انہوں نے یہ تحقیق کی ہے، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ نبی کی ایک بیٹی ہے اور باقی بیٹیاں جو ہیں ربائبہ تھیں، یعنی حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ کیونکہ رسول پاک نے ان کی پرورش کی ہے، تو عربوں کے دستور کے مطابق جو بیٹیاں یا بیٹے جس کے گھر میں پرورش پاتے تھے تو وہ ان کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے، بیٹیاں ہی سمجھتے تھے۔ جیسے کہ وہ زید جو تھا رسول پاک کا غلام، جس کو حضرت بی بی خدیجہ کا غلام تھا، انہوں نے حضرت رسول پاک کو بخش دیا، حضرت رسول پاک نے اس کو اپنا آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، اور لوگ زید بن محمد کہتے تھے۔ لیکن بعد میں آیت قرآن کی نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ رسول تمہارے مردوں میں سے کسی کے بیٹے نہیں ہیں، باپ نہیں ہے۔ تو لہٰذا باپ اور ماں وہی ہے جو حقیقی ہوتی ہے، تو جو پرورش کرنے والے ہیں اس کو کہا گیا ہے کہ وہ ربائب، یعنی جو پرورش کر رہے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت کے خانے میں بھی انہی کے باپوں کا نام لکھو، نہ یہ کہ جو پرورش کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں جن کی پرورش بی بی خدیجہ نے کی، تو اس لیے وہ رسول پاک بی بی خدیجہ ان کو اپنی بیٹیاں ہی سمجھتے تھے، اور عرب کا معاشرہ بھی ان کو رسول کی بیٹیاں ہی کہتا تھا۔ تو لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رسول پاک کی بیٹیاں تھیں، اور 2 شادیاں جو ہیں وہ 2 بیٹیوں کی رقیہ اور کلثوم کی عثمان بن عفان کے ساتھ شادیاں ہوئی ہیں، اور زینب کی جو ہے وہ ایک اور شخص ہے
اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے. تو بہرحال ہمارا ہے جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ رسول پاک کی ایک ہی بیٹی ہے حضرت فاطمہ زہرا. جی شکریہ بہت بہت. جی تھینک یو. مولانا صاحب جی ہاں اور اس کے بارے میں زیادہ پڑھی ہوں. بول رہے اگر جو کوئی اور بیٹیاں ہوتے تو جیسے ہم شہادت کی مجلس جو سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس میں کسی کا وہ نام نہیں آتا ہے، صرف بی بی فاطمہ الزہرا کا آتا ہے. اور آتا وہ جو فدق کا جو اس کو ملا تھا وہ ان کو اکیلی کو ملا تھا، کیوں وہی اکیلے وہ دربار میں جا کے وہ لوگ بتائے کہ آپ غصب کر رہے، یہ مجھے میرے بابا نے دیا ہے یہ جی ایک ہدیہ طرف. تو کسی کا نام دیکھیں نہیں آتا. اگر جو اور بیٹیاں تو وہ خاموش ہوتی، وہ بھی نہیں سامنے وہ آ کے خاموش بولتے ہیں نا، وہ تو وہ ایک خاموش پروف ہے. جی وہ خاموش نہیں تھی بلکہ ساری وفات پا چکی تھی. ایسا ہے کہ رسول پاک کی تینوں بیٹیاں جو کہی جاتی ہیں، وہ ایک بیٹی تو جنگ جب بدر ہوئی ہے نا اس کے پاس ہی کچھ چند دن بعد، اسی لیے عثمان جو ہے وہ جنگ بدر میں انہوں نے شرکت نہیں کی. وہ رسول پاک کی جو بیٹی کہی جاتی ہے رقیہ، تو وہ ان کی وفات ہو گئی نا بدر کے پاس، بدر کے نزدیکی چند دنوں بعد. اور دوسری بیٹی کی بھی چند سال بعد وفات پا ہوگی، زینب بھی جو ہے. تو یہ جو واقعات آتے ہیں یہ 9 ہجری کے یا 10 ہجری کے، اور پھر رسول پاک 11 ہجری کو وفات پائی. تو اس وقت رسول پاک کی وہ تینوں بیٹیاں جو ہیں وفات پا چکی تھی، وہ کوئی بھی زندہ نہیں تھی اس میں سے. لہٰذا یہ ہم کو دلیل ان کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ کیوں نہیں شہادت کے وقت کسی بیٹی کا نام آتا یا فدق میں. تو پہلی بات تو فدق تو دیا ہی رسول پاک نے بی بی فاطمہ کو ہی تھا، تو باقی تو اصل بیٹیاں ہی نہیں تھیں. لیکن اہل سنت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس وقت کوئی بیٹی زندہ تھی ہی نہیں، پتہ ہے. یعنی یہ 8-9 ہجری سے پہلے ہی تینوں بیٹیاں وفات پا گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا کہ مولانا صاحب کہ جو آپ بتا رہے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پہلی وحی آئی تھی، تو ظاہر ہے وہ اکیلے تھے، لیکن وہ سب بولتے ہیں کہ پہلے بی بی خدیجہ کو جیسے معلوم ہو گیا، اور وہ نوافل کو ان کا چچا کو. لیکن جو دیکھنے جائے قرآن میں بھی ہم جب بھی پڑھتے دیکھتے تو وہی آتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ وہ ہے جو شہادت دینے والے ہیں، اور یعنی اللہ اور یہ امام علی علیہ السلام. یہ آیت آتی ہے کہ یہ تینوں بس یعنی ایک جیسے اللہ کا کچھ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام وہ لوگ شہادتین ہوتے ہیں، 2 شہادت دیتے ہیں. جی تو ایسا ہے کہ رسول پاک پر جب وحی آئی ہے تو حضرت علی علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب فرشتہ آیا تو میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی، تو میں نے رسول پاک سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا یہ شیطان ہے جو کہ اپنی بندگی سے مایوس ہو گیا ہے، کیونکہ مجھ پر وحی نازل ہو چکی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے رسالت کا اعلان کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے علی انت تسمع ما اسمع، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں تو وہی دیکھتا ہے، لکنک لست بنبی، لیکن تو نبی نہیں ہے. تو ان قرائن سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب نبی پر وحی نازل ہوئی ہے، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول پاک کے گھر میں پال رہے تھے نا، تو حضرت علی علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 10 سال تھی جب رسول پاک پر وحی نازل ہوئی ہے. اور وہ خود فرماتے ہیں میں کئی مرتبہ رسول پاک کے ساتھ غار حرا میں بھی جاتا تھا، اور بعض دفعہ جب وہ نان و نفقہ ختم ہوتا تھا تو حضرت علی واپس آتے تھے، گھر سے لے جاتے تھے، اور بعض دفعہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ اس پہاڑ تک جو ہے نا غار حرا تک جاتی تھی رسول پاک کے لیے خوراک اور پانی وغیرہ لے کر. تو ایسا ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو وہی نازل ہوئی تو رسول پاک کے ساتھ حضرت علی بھی موجود تھے وہ خطبے کو اگر دیکھیں تو. لیکن عموماً تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک پر وحی نازل ہوئی اور آپ سیدھا گھر آئے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا. سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی، وہ ایمان لے آئیں، اور حضرت علی بھی گھر میں ہی تھے تو حضرت علی کو بھی بتایا تو حضرت علی ایمان لے آئے. اور اس کے بعد جو ہے زید بن حارث جو کہ آپ کا غلام تھا اور وہ بیٹا بنا ہوا تھا، تو وہ تیسرا بندہ وہ تھا کہ جس کو بتایا اور وہ بھی ایمان لے آئے. تو اس لیے حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک کی تصدیق کی ہے، ایمان لے کے آئے ہیں. یہ تو تاریخی باتیں ہیں، لیکن اگر قرآن کی بات کریں تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے
کہ कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो कि मेरी रिसालत का गवाह एक अल्लाह है और एक वो हस्ती है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो जब रसूल पाक से पूछा गया कि ये कौन सी हस्ती है कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, तो आपने फरमाया ज़ाका अखी अली इब्न अबी तालिब, वो मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब हैं जिसके पास पूरे कुरान का इल्म है। तो लिहाजा कुरान तो ये कह रहा सूरह राद में है कि यकूलुल्लज़ीन कफरू लस्ता मुरसला, ये लोग जो काफिर हैं ये कहते हैं कि तू मुरसल नहीं है, तू अल्लाह का भेजा हुआ रसूल नहीं है। तो उनसे कह दो कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, उनसे कह दो कि मेरी रिसालत के लिए अल्लाह गवाही के लिए काफी है और वो जिसके पास किताब का इल्म है। और वो कौन सी हस्ती है? वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। लिहाजा उस हिसाब से देखें तो हज़रत अली तो रसूल पाक के गवाह बनकर आए हैं, उनके नायब हैं, उनके जानशीन हैं, वो इमाम ज़माना है रसूल पाक के बाद। तो लिहाजा उस हिसाब से चूंकि हम तारीख पढ़ रहे हैं, जब तारीख पढ़ रहे हैं तो फिर तारीखी वाक़यों जो वाक़यात होते हैं उनको तारीख की हैसियत से साबित करना होता है। तो हम चूंकि तारीख पढ़ रहे हैं, तारीख में यही है कि रसूल पाक पर जब वही आई, आप घर में आए, खदीजा अपनी अहलिया को बताया, वो ईमान लाई, असली ईमान लाए, और फिर जैद बिन हारसा और उसके बाद बाकी जो लोग हैं फिर इस तरह ईमान लाते रहे। लेकिन बहरहाल लोगों ने तारीख में अबू बकर को कर दिया है मतलब मर्दों में पहला और औरतों को हजरत खदीजा को, बच्चों में असली। ये सिर्फ इसलिए ये कैटेगरी की गई है कि हजरत अली को साबित किया जाए जी वो तो बच्चे ही थे। तो लिहाजा जब अल्लाह और उसके रसूल ने उनके ईमान को कबूल किया है, वो चाहे खा बच्चे ही थे, तो जब अल्लाह और रसूल उसको कबूल कर रहा है तो दूसरा कौन होता है कि कहने वाला कि जी वो बच्चे थे। ये सिर्फ दूसरों की फजीलत को बढ़ाने के लिए। हालांकि अबू बकर जो पहले शख्स नहीं है, वो कोई चौथे पांचवें नंबर के बाद हैं, उसके बाद हजरत अबू जर गफारी हैं, फिर और बंदा, फिर जाके कहीं अबू बकर की बारी आती है। तो लिहाजा चूंकि ये एक फजीलत बनानी थी, और इसमें यह भी फजीलत बनती है ना कि जब कुरान मजीद खताब होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब जहां जहां कहता है तो इसका मतलब सबसे पहले खताब उनसे जो सबसे पहले ईमान लाए। और चूंकि कुरान में है अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं तो वो मुकर्रबून है। तो लिहाजा जो सबसे पहले ईमान लाया वो सबसे ज्यादा मुकर्रब है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा और हजरत अली अलैहिस्सलाम ये सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं, तो ये मुकर्रबीन की लिस्ट में सबसे पहले हैं। तो लिहाजा ये चूंकि बाद में हुकूमतें मिल गई तो फिर ज़ाहिर फजाइल भी बनाने पड़े, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हदीसें घड़नी पड़ी, तो ये लोगों ने काम किया है। तो वही जो है वही ये अंबिया और आलम गैब के दरमियान मानवी और नाशनाख्ता राब्ते को कहा जाता है, जिसके नतीजे में अल्लाह का पैगाम अंबिया तक मुंतकिल होता है। ये राब्ता कभी किसी वास्ते के जरिए होता है और कभी किसी भी वास्ते के बगैर पैगाम मुंतकिल होता है। ये अमल जिसे इल्म कलाम की इस्तिलाह में तशरीई और रिसाली वही कहा जाता है। तशरीई वही का मतलब है कि यानी वो वही जो शरीयत का पैगाम लेकर आई है। रिसाली वही यानी रिसालत का पैगाम लेकर आई। तो ये अंबिया के साथ मखसूस है और इल्हाम और तहदीस से मुख्तलिफ है। दौरे मुआसर में ये मौजू मुतफक्किरीन के यहाँ ज़ेर बहस आया है और वही के अमल के बारे में नए तज्ज़िये सामने आए हैं, और ये तज्ज़िये ज़्यादातर दीनी तजर्बे की बुनियाद पर सामने आए। तो लफ्ज़ वही जो है लुग़वी लिहाज से वही का माना क्या है? लुग़त डिक्शनरी में अच्छा दो चीज़ें होती हैं। एक होता है खुद डिक्शनरी में इसका क्या माना है, एक होता है कि बाद में ये माना जो है किस माने में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। डिक्शनरी में जब हम लुगत में देखते हैं तो वही का माना है तेजी के साथ अशारे और सुरत के साथ किसी पैगाम का मुंतकिल होना। सुरत के साथ अशारे, सुरत और तेज रफ्तारी और किसी बात की दूसरों को खुफिया इल्का और तफहीम के मानी में वही आती है। ये यानी वही का माना जो है ना खुफिया इशारा, खुफिया तरीके से तफहीम होना, तेजी से किसी चीज को समझ लेना। तो ये हो गए माना डेफिनेशन
लुगत में। अब डेफिनेशंस की तारीफ क्या है? दीनी इस्लाम में ये एक मानवी और रूहानी राबता है पैगंबर की ज़ात और आलम गैब के दरमियान, जिसके दौरान अल्लाह का पैगाम अल्लाह के पैगंबर को मुंतकिल होता है। इस अमल का नतीजा एक कतई और फैसला कुन आगाही है जो अल्लाह की जानिब से बाज बरगजीदा इंसानों को होती है। तो कुरान मजीद में लफ्ज वही को मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया गया है। मसलन फ़खरजा अला कौमिही मिनल महराबे फ़औहा इलैहिम अन सब्बिहू बुकरतम व अशिया। तो वो महराब इबादत गाह से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उन्हें इशारे से कहा कि सुबह शाम तस्बीह करते रहा करो। तो ये एक माना है ये जो कि आया फ़औहा अलैहिम, औहा अलैहिम यानी उन्हें इशारे से कहा कि सुबह शाम तस्बीह करते रहो। अब वही के माने जो है ना वो जबिल्ली हदायत, जैसे कि कुरान मजीद में आया है व औहा रब्बुका इलन नहले अन इत्तखज़ी मिनल जिबाल बयूतन व मिनश शजरे व मिम्मा यारिशून। ये शहद की मक्खी को जो वही की गई है कुरान मजीद में, उसके मुताल्लिक़ फरमाया गया है और तुम्हारे परवरदिगार ने वही की शहद की मक्खी को। ये वही की का मतलब ये नहीं है कि उसके पास फरिश्ता आया, बल्कि उसकी जबिल्लत में, उसकी फितरत में, यानी ये रख दिया गया है शहद की मक्खी की फितरत में, उसकी जबिल्लत में कि क्या करे कि पहाड़ों में अपने घर बनाए और बाज़ दरख्तों की चोटियों पर और बाज़ छप्परों में कि वो अपने घर बनाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको वही हुई है यानी फरिश्ता उसकी तरफ आया, नहीं, बल्कि उसकी जबिल्लत में उसको बनाया ही ऐसे गया है मक्खी, शहद की मक्खी को वो ये काम करती है। तो इसका ये मतलब ये यहाँ वही जो है ये फितरी हदायत के माने में इस्तेमाल हुआ है। एक होती है तबीई या फितरी हदायत, जैसे कि कहा गया है व औहा फी कुल्ल समाइन अमरहा, और हर आसमान में हमने वही की, यानी आसमानों को भी वही की। तो इसका मतलब क्या है, यानी इस कायनात में ज़ाहिर 7 आसमान है, बेशतर है, तो बहरहाल उनकी तरफ भी अल्लाह ने वही की। तो वही कही का क्या मतलब, यानी उसको ऐसा ही बनाया है, उनकी फितरत में ये चीज़ रखी है जो उनकी ड्यूटी है, जो उन्होंने करना है। अच्छा, ये वही जो है शैतानी चालों, शैतानी वसवसों के लिए भी इस्तेमाल हुई है। जैसे कहा वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंस वल जिन यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रफ़ल क़ौल गरूरा। और इसी तरह हमने करार दिया हर नबी के लिए दुश्मन आदमी और जिन्नात में से शैतान को। अच्छा, अब कहा गया जिन के और शैतान क्या करते हैं, यूं ही बाज़ों में इलाबाद, ये शैतान और जिन भी वही करते हैं बाज को बाज में से। तो ये जो शैतान वही करता है, ये वही असल में वो वसवसे करते हैं, जो शैतानी और जिन्नात जो ये वसवसे, चूंकि शैतान भी तो जिन्नात में से हैं, तो ये जो इल्का करते हैं, वसवसे करते हैं, उनको भी वही कहा गया है। और इसी तरह जो किसी के दिल में डाल देना कोई बात, उसको कहते हैं इल्हाम कर देना। जैसे कहा गया व औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्जी है फैजा खिफ्ते अलैहि फअल्कीहि फिल यम। और हमने मूसा की माँ को वही की कि उसे दूध पिलाएं और इसके बाद अगर तुम्हें उसके लिए खतरा महसूस हो तो उसे दरिया में डाल दो और डरो नहीं। तो अब यहाँ पर भी जो है हजरत उम्मे मूसा यानी हजरत मूसा की माँ को जो कहा गया, यानी उसको इल्हाम हुआ कि ये काम करो। अच्छा, ये तो वही की किस्में हैं, कभी फितरी हदायत के बारे में, कभी इल्हाम के बारे में, कभी वो ये शैतान करते हैं एक दूसरे को वो वसवसे के माने में। तो अब ये आ गया तशरीई वही, यानी अंबिया को जो पैगाम दिया जाता है। वलकद ऊही अलैका व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिका लइन अशरकत ला यहबतन्न अमलुका व ला तकूनन्न मिनल खासिरीन। और यकीनन बेशक वही भेजी गई है आपकी तरफ और उनकी तरफ जो आपसे पहले थे कि अगर तुम शिर्क करो तो तुम्हारे सब अमाल अकारत जाएंगे और यकीनन तुम घाटा उठाने वालों में से
ہو جاؤ گے۔ تو وہی جو ہے یہ جو مشہور آیت ہے جو اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بشر سے کس طرح کلام کرتا ہے۔ سورہ شورى کی یہ آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حکیم۔ اور کسی آدم کے لیے، کسی بشر کے لیے یہ بات حاصل نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر بواسطہ وحی یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرستادے یعنی بھیجے ہوئے فرشتے کی وجہ سے، تو وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی پہنچائے، یقیناً وہ بلندی والا ہے، صحیح کام کرنے والا ہے۔ تو یہ تین طرح سے جب نبی پر وحی آتی ہے تو یا تو ڈائریکٹ اس پر وحی آتی ہے، یا یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، یا یہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ اس پر نازل ہوتا ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو ایک درخت سے آواز آ رہی تھی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تیرا اللہ ہوں، تو پردے سے یعنی چاہے درخت سے آواز آئے یا فضاؤں میں اللہ تبارک تعالیٰ آواز خلق کر دے، یا یہ ہے کہ خواب میں آواز آ جائے، خواب میں بتا دیا جائے، یا دل میں الہام کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ جو ہے فرشتہ آ جائے۔ تو یہ رسول پاک پر بھی تینوں طریقے سے یہ چیز ہوتی رہی ہے۔ اور جیسا کہ جب معراج پر گئے تھے وہاں ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کر دی جو اسے وحی کرنا تھی۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ وحی جو ہے کہا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے ان یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ تم انہیں خبر دو کہ اس کی کارگزاری کی خبر دو گے جب انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم کو خواب میں کہا گیا کہ فَلَمَّا بَلَغُوا مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، حضرت ابراہیم نے کہا اپنے بیٹے سے کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ نبی کا خواب بھی جو ہے وہی ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نبی کو خواب بھی آتا ہے، جیسے خود رسول پاک کے لیے خواب میں دکھایا گیا کہ جو ہے بنی امیہ کے لوگ جو ان کے ممبر پر چڑھ رہے ہیں، بندروں کی طرح ناچ کود رہے ہیں۔ تو لہٰذا خواب میں بھی ہوتا ہے، پردے کے پیچھے سے بھی ہو سکتا ہے، فرشتہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ ساری وحی کی قسمیں ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی۔ تو